बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं सदर साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब का, काबीना का और आप सब जो यहाँ पे आए हैं उनका मशहूर हूँ और अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जो प्रेस क्लबें हैं, जो आप सहाफ़ी हज़रात हैं, वो और हमारा जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन का, ये जो है एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक हैं, ये जिस तरह गाड़ी के दो पहियों, एक दूसरे के बगैर हम न चल सकते हैं और न चलना चाहिए। मैं हमेशा तरजीह इस बात पे देता हूँ कि ये आपका जो पेशा है, जो जर्नलिज्म है, उसमें बुनियादी जो एक चीज़ होती है कि आपको ज़हनी आराम होना चाहिए। आपको ऐसे मसाइल नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपके लिखने का अंदाज ये किसी तरीके से मुतासिर हो। तो हमेशा हमारी कोशिश रही है कि आपके जितने मसाइल हों, आपकी जितनी तकालीफ हों, वो हम सुनें और उसको हम हल करें। हमने पिछले दिनों आपके सदर साहब आए, मलिक साहब, बड़ा उन्होंने आपके बारे में हमेशा परेशान और हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि बेहतरी से बेहतरी आए। तो हमने इनको उस वक्त 2 करोड़ और 30 लाख रुपए जारी किए कि आप अपने ये मसाइल जो हैं इनको फौरी तौर पर हल करें। उसके अलावा परसों फिर इन्होंने कहा कि मसाइल और भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इनको 1 करोड़ और 50 लाख रुपए और जो है वो पेशावर प्रेस क्लब को हमने दिए। जो जल्द इंशाअल्लाह आपके पास एक आध दिन में, तो कुल मिला के 3 करोड़ और 80 लाख रुपए हमने अपनी इस महदूद वक्त में और महदूद वसाइल के साथ हमने इनको, आपको, पेशावर क्लब को हमने मुहैया किए और इंशाअल्लाह और भी करेंगे। दूसरा, मैंने अभी यहाँ पे देखा कि हम बैठे और मुसलसल बिजली, नीचे भी उन्होंने कहा कि बिजली आ रही है, जा रही है। अभी यहाँ पे बैठे आपके सामने, तो मैंने अभी सेक्रेटरी साहब के कहा कि इनको जो है यहाँ पे फौरन सोलर का इंतज़ाम जो है वो किया जाए, ताकि बिजली का जो मसला है ये भी इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाए। इसके अलावा मैं कुछ 2-4 बातें यहाँ करना मुनासिब समझूंगा कि आप लोगों को इस बात का पता लगे कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अभी तक ये जो थोड़े बहुत मसाइल थे, तो कल मैंने अपने जितने भी हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं इनको मदऊ किया था और हम शाम को बैठे और आफाक साहब हमारे जो ब्यूरो हेड हैं, इन्होंने बड़ी काविश की, मलिक साहब ने की और दोस्तों ने की कि इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट का और हमारे जर्नलिस्ट जो हैं इनके माबैन ऐसी कोई गलतफहमियाँ ना हो, ऐसी कोई गलतफहमियाँ जन्म ना लें जिससे हमारा डिपार्टमेंट का काम मुतासिर हो और जिससे आपकी जो है सहाफ़त जो है उसको किसी किस्म का रुकावट पैदा हो या वो किसी किस्म मुतासर का शिकार हो। कि हमारा मैंडेट जो है वो फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराना है और उसमें कुछ ऐसे अनासर थे जहाँ पे हमें एहसास हो रहा था कि वो किसी पार्टी को
فروغ دے رہے ہیں اور کسی پارٹی کو آگے بچانے کا ان کا مینڈیٹ ہے. اور اس سے زیادہ جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں جن کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ایک جنریشن جو ہے وہ لاسٹ جنریشن میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے. تو وہ جو گمراہ جنریشن ہے اس میں زیادہ تر رول جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. ہمارے کچھ اقدار تھے، ہماری سوچ تھی، ہماری ایک حیا تھی، بڑے چھوٹے کی تمیز تھی، وہ سب جو ہے پچھلے 8-9 سالوں میں ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی تو وہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس چیز کو ہم روکیں. پھر اس کے بعد کچھ اور مسائل آئے لیکن میں ڈیٹیل میں اس کے اب جانا ضرورت نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات تھے. اور ہمیشہ جو ہے میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے جورسڈکشن میں رہ کے، اب مثال آپ کے پریس کلب ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. ہمیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ یہ دروازہ یہاں سے نکال کے تو وہاں پہ لگائیں. اسی طریقے سے ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ایک سسٹم چلتا ہے کہ جب آپ اپنی لائن تعین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے ہیں اور یہ ہمارے معاملے نہیں ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ڈی جی کا ایک مسئلہ بنا. اور میں یہ بھی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اب میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ میرے سے سوال کریں، آپ میرے سے پوچھیں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں مہذب طریقے سے آپ کو اس کا جواب دوں. پھر میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک دن میں صبح 10 بجے گیا اور رات کو 10:30 بجے سیکرٹری صاحب اور ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر کو بلا کے اور انڈیویجولی اکیلے بٹھا کے میں نے ان سے پوچھا، جو چھوٹے تھے، میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتاؤ آپ کے مسائل کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ تب تک موقع نہیں آیا تھا. تو ان سے میں نے پوچھا اور ایک نے جواب دیا کہ یہ میرے مسائل ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں کی پوسٹنگ چاہتے ہیں، آپ کدھر جانا چاہتے ہیں، کون سی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی مینٹل گروتھ ہو، آپ کا ذہن کام کرے. یہ آپ کا جو صحافت کا کام ہے، ہمارے انفارمیشن کا کام ہے، یہ قلم کا کام ہے اور ذہن کا کام ہے. جب تک آپ ذہنی آرام سے نہیں ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آپ پریشان ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آپ کا قلم ٹھیک نہیں لکھے گا. تو ہر ایک نے مجھے اپنی فرسٹ پریفرنس دی اور الحمدللہ 19 افسر جو ہمارے ہیں جتنے بھی تھے 19 ساروں کو اپنی مرضی کے اوپر اس پوسٹ پہ لگایا کہ ان کو مسائل نہ ہو. 2 واقعے میں آپ کو صرف بتاؤں گا. پھر میں نے فون اٹھایا اور جتنے باہر کے جورسڈکشن ہیں ایک کو فون کیا. تو ایک بچے نے مجھ سے فون پہ کہا، اور یہ چیزیں میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، مجھے یہ موقع ملے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ خوش ہو کہ نہیں ہو. تو اس نے مجھے جواب میں کہا اور اس کی آواز پشتوں میں کیا کہتے ہیں، یعنی رونے والی آواز ہو گئی. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں آکسفورڈ گریجویٹ ہوں، آکسفورڈ سے پڑھا ہوں. امریکہ میں 3 سال میں نے جرنلزم کی ہے، 7 سال میری جرنلزم کی پڑھائی ہے، 7 ایئرس. تو اس 7 سالوں میں مجھے یہ اندازہ ضرور ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے ضرور کچھ بیچ کے اور اس بچے کو پڑھایا ہوگا. آسان کام نہیں ہے 7 سال باہر پڑھنا. اور 4 سالوں سے میں قرم میں بیٹھا ہوں. پچھلے 4 سالوں سے یہ بچہ قرم میں بیٹھا ہے. تو میں نے سیکرٹری صاحب کی طرف مڑ کے دیکھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں جو اس گریڈ کا 18 گریڈ کا
کہ آپ کے پاس پورے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے بیسٹ پوسٹ کون سی ہے کہ اس بچے کی ان 4 سالوں کی ہم ازالہ کر سکیں. ایک کو میں نے یہ کہا ڈی جی صاحب کو کہا کہ ہم اس کے مقروض ہیں اس 4 سالوں کے کہ ہم اس کا ازالہ کریں. ایک بچی تھی, اب آپ اندازہ کریں کہ اس بچی کو انہوں نے پوسٹ کیا ہوا تھا وانا میں. اب اس بچی کا آپ سوچیں کہ وہ یہاں کی بچی ہے اور پچھلے 3 سالوں میں اس کی پوسٹنگ وانا میں. یعنی یہ کس قسم کا یہ ظلم. تو میں نے ان کو ایک اور انسٹرکشن دی کہ جو بچیاں ہماری ہیں, جو بہنیں ہماری اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, جہاں کی ہیں فوراً ان کو واپس بلا کے اور ایسی جگہوں پہ ان کو پوسٹنگ دی جائے جہاں کی وہ ہیں, کہ وہ اپنے ماں باپ کے نگرانی میں, اپنے گھر کی نگرانی میں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ وہاں پہ کس طریقے سے رہ رہی ہوگی. تو ان لوگوں کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یہ چیزیں ہم نے کی ہیں, اب یہ کسی اخبار کی زینت نہیں بنے گی. میں آپ کو دل کی بات کر رہا ہوں, آپ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی ٹویٹ کی زینت نہیں بنے گی کیونکہ یہ ہم نے اچھا کام کیا ہے. اور میں آج فخر سے یہ بات اگر کہہ سکتا کہ یہ بھی فلانے اخبار میں آ گئی ہے, یہ بھی یہاں پہ آ گئی ہے, لیکن صرف اور صرف وہ چیزیں آیا ہوتی ہیں کہ منسٹر صاحب نے, سیکرٹری صاحب نے بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھا لیا, تو وہ بھی جو ہے ایک خبر بن جاتی ہے اور کراچی تک پہنچ جاتی ہے. تو ہم جو خبر دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کا فرض ہے. میں یہاں پہ فیروز جمال مثالیں بیٹھا ہوں, ایک انڈیویجول نہیں ہوں. آپ جب میرے سے مخاطب ہوتے ہیں, آپ جب ہمارے سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم اللہ کے وکیل ہو گئے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہمارے لیے مثال ہے. لیکن جب آپ وہ ایک بات کرتے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا کے ایک انفارمیشن منسٹر کی پورٹریل کر رہے ہوتے ہیں. لوگ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کا معاشرہ اسی طرح ہے, یہ ان کا جو سوچ ہے وہ اسی طرح ہے. تو میں ہر اقدام جو کرتا ہوں, میں جو ہر سوچ کرتا ہوں, پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو امیج ہے وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو, اس پہ کہیں تاثر نہ آئے. تو میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اب الحمدللہ ہمارا مکمل طور پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب انشاءاللہ اس میں مسائل نہیں ہے. صرف اور صرف ایک مسئلہ وہاں رہ گیا ہے, اور وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں, وجوہات, کہ آپ کو پتہ لگ جائے اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو رکھ کے اور ہم انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور اس مثال جگہ سے نکل کے کہ ہم خیبر پختونخوا کی اب سوچ اور اس کے معاملات اور اس کی بہتری کے لیے چل پڑے. اب صرف اور صرف مسئلہ رہ گیا ہے وہاں پہ ڈی جی کا, جو وہاں پہ ڈی جی کی اپوائنٹمنٹ کا ہے. اب وہاں پہ سر ہوا یہ ہے, اور یہ بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, کہ وہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیک آئے ہیں اور وہ کراس چیک ہوتے ہیں حکومت پاکستان کے. ان کراس چیکوں کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور حیات آباد میں ایک نجی بینک ہے, وہاں پہ جا کے کیش کیا گیا ہے 2 ٹھیکیداروں کے نام پہ, جس کا ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا چیک ہو, کراس چیک ہو, عام انسان کا کراس چیک ایک دوسرے کا کیش نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر بھی حکومت پاکستان کے چیک ہیں, وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں کیش ہو گئے ہیں. کیس ہمارا چلا گیا ایف آئی اے کے پاس. ایف آئی اے پچھلے 4 دنوں سے ڈیلی بیسس کے ہمارے ڈی جی صاحب اور سیکرٹری صاحب کے ساتھ آ کے تو وہ کبھی یہ انفارمیشن دیں, کبھی وہ دیں, وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اب ان چیکوں کی انٹری ہوتی ہے آپ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں, جو چیک باہر سے آتے ہیں آپ اس کو انٹر کرتے ہیں کہ یہ چیک نمبر فلانا انٹر ہو گیا ہے اور یہ چیک ہے. اب وہ رجسٹر بھی غائب ہے, نہیں, نہ رجسٹر ہے نہ چیک ہیں, اور پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں چیک چلے گئے.
اب ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جو لائبلٹی ہے، جو پیسے ہم نے دینے ہیں آپ لوگوں کو اور کسی کو نہیں دینے، جو آپ بیٹھے ہیں، جو یا صدر صاحب بیٹھے ہیں، کبھی ان لوگوں کو، میڈیا ہاؤسز کو اور پرنٹ میڈیا کو یہ پیمنٹ ہم نے کرنی ہے، وہ ہے 1.6 ارب روپے، 1.6 بلین ہم نے دینے آپ لوگوں کو۔ اس میں سے ہمارے پاس 30 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، 10 کروڑ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کافی چیزوں کا علم ہو۔ اور 20 کروڑ روپے ہمیں دینے ڈپارٹمنٹس نے، جو واجبات ہیں انہوں نے ہمیں دینے، جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ بیچتے، ہم آپ کو آگے بیچتے، وہ ہمیں پیمنٹ کرتے اور ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو 20 کروڑ روپے ان لوگوں نے ہمیں دینے ڈپارٹمنٹس نے، 10 ہمارے پاس پڑے تو 30 کروڑ ہو گئے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بقول ان کے کہ ہم نے بھائی آپ کو پیمنٹ کر دی اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تو 1 ارب اور 30 کروڑ روپے جو ہے ہمارا مسنگ ہے اس وقت۔ 1 ارب اور 30 کروڑ روپے جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پیسے کدھر گئے۔ تو وہ پروب شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ چیک جو ہمیں ملے اور وہ ٹھیکیدار پھر 4-5 چیک واپس لے کے آ گیا اپنے اکاؤنٹ کے کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے تھے تو یہ واپس آپ لے لیں۔ ہم نے کیش نہیں کیا لیکن چیک پڑے ہوئے ہمارے پاس۔ تو وہ پروب شروع ہے۔ اب اس میں کچھ ڈائریکٹرز ہیں، کچھ لوگ ہیں، تو اس میں ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ انوالو ہے، اس میں جو نجی بینک ہے حیدرآباد کا وہ انوالو ہے، اس میں اسٹیٹ بینک بھی انوالو ہوگا، اس میں جی پی آئی، مطلب یہ پورا ایک بہت بڑا اسکیم ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تھوڑا ذرا انکوائری ختم ہو جائے، ہفتہ لگتا ہے، 10 دن لگتے ہیں، مہینہ لگتا ہے، کہ کوئی تعصب نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا، ہمارے لیے سب بھائی ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ باہر کے مثالیں ہم نے ایڈیشنل چارج دیا کہ یہ فوراً پروب کرے، نہ ان کا ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی مسئلے مسائل ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے کسی سے کہ آپ سے ایف آئی اے والا جو کاغذ مانگے اور آپ اس کو ہاتھ میں فوراً پکڑا دیں، آپ سے کوئی انویسٹیگیشن والی کوئی چیز مانگے آپ فوراً پکڑا دیں۔ تو ہم نے کہا یہ پروب کر کے، اس کے تعین کر کے کہ یہ پیسے کہاں پہ گئے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ سینئر موسٹ جتنے ہمارے افسر ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے ہیں، اس کا ایک پینل بنا لیں گے اور چیف منسٹر صاحب کو بھیج دیں گے کہ جی آپ کی مرضی ہے، اس میں سے جس کو آپ نے لگانے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی، اور یہ بھی یعنی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور میں نے کل سیکرٹری صاحب کو ایک بات کہی تھی کہ یہ جتنے ہمارے جرنلسٹ کے مسائل ہیں یا ان کے تحفظات ہیں، تو میں نے رات کو یہ سارے ہمارے بیورو چیفز بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ تو انشاءاللہ آج میں ابھی جب پریس کانفرنس سے ابھی فارغ ہو جائیں تو صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے جو مثالیں کابینہ کے ساتھ اور آپ کی جو یونین وغیرہ کی مثالیں جو قائدین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں کہ 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، جتنے بھی ہیں، جو سینئر موسٹ ہیں، جس میں سب کو کنسنسس ہو، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور ایشو وائی دیکھیں۔ اب یہ ہم مثالیں پریس ٹاک ہم نے کر لی ہے، آپ کی بات سن لی ہے، مثال آپ کو دے رہا ہوں، امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے، فالو اپ کچھ نہیں ہوتا۔ عملاً جو ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ آپ بھی سیٹسفائیڈ ہو کہ عملاً کچھ ہوا۔ تو اس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں آج ہی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کہ میں کوئی چاہ رہا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائیں اور وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس 3 دن 4 دن اور چیزیں ہم آئیڈینٹیفائی کریں، جس طرح آپ نے یہ بات کی، اس طریقے سے 2-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کے ہم رزلٹ پہ پہنچیں، اور اگلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو ایک ایک چیز آپ کو میں یہاں پہ رکھ کے دکھاؤں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظات کے بارے میں کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے اس طریقے سے کیا ہے۔ ایک فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے صوبے کے، کوئی آپس میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک گورنر کی بات ہے
تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ مثالیں کوئی ایک چیز ثابت کر دیں کہ گورنر صاحب نے یہ کام کیا ہے, کسی منسٹر نے یہ کیا ہے. اب یہ جو مافیا یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا پچھلا, جو پچھلے 9 سال کا یہ مافیا ہے, اب وہ تو یہی چاہے گا کہ چیزیں ڈائیورٹ ہوں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اب جس طرح ہمیں مثالیں 2-2.5 مہینے سے انفارمیشن میں الجھایا ہوا ہے, اب یہ کوئی الجھنے والے کام تھے. آپ مجھے بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, یہ کوئی الجھنے والے کام تھے جو ہم الجھے ہوئے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چھوٹی چیزوں میں کہ منسٹر صاحب نے گلاس بائیں ہاتھ سے اٹھایا, دائیں سے اٹھایا, آج انہوں نے چائے پیے کہ نہیں پیے, اسی چکر میں آپ کمیونٹی کو اور ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے جو ہے الجھا کے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ الجھنے سے اب ہم باہر آ گئے, ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ بالکل آپ مجھے کوئی چیز پوائنٹ کریں کہ گورنر صاحب نے یہ کیا ہے, کسی منسٹر نے یہ کیا ہے, کسی اور محکمے میں یہ ہوا ہے, ہم جواب دیں.